अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फिर आपके साथ मौजूद हैं 6 सितंबर के हवाले से। ये हमारे प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा कल आप देख चुके हैं नाज़रीन, 1965 की जंग। इसमें वतन के जियालों ने अमन सलामती के अज़्म को लेकर वतन पाक की खातिर दुश्मनों को जिस तरह से शिकस्त दी, वो एक तारीख़ है जिस पे हम कल भी बात कर चुके हैं। कभी हमें एम आलम जैसे जवान 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराते हुए नज़र आते हैं और दुश्मन के अंदर खौफ और लर्ज़ा पैदा कर देते हैं, तो कभी राशिद मिन्हाज जैसे, मेजर तुफ़ैल जैसे, कैप्टन शब्बीर जैसे और कई ऐसे जैसे अज़ीज़ भट्टी जैसे जो हमारे मुल्क की दिफा करते हुए शहीद हुए। वो पाकिस्तानी कौम जिसने टैंकों के आगे लेट गए और कहने लगे कि हम अपने मुल्क को बचाएंगे, चाहे हमारे वजूद का ज़र्रा ज़र्रा हो जाए, हम अपने टुकड़े टुकड़े करा देंगे लेकिन पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। एक ऐसी कौम, एक ऐसी अफवाज जो हर वक्त, हर घड़ी, हर पल अपने मुल्क की दिफा के लिए हर कोने कोने में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक एक ज़र्रे में उनके जज्बात, उनके एहसासात छुपे हुए हैं। और इसी वजह है कि दुश्मन हमारी तरफ देखते हुए बड़ा घबराता है। इस बात का ऐलान मैं बड़े वसूख से कर सकता हूँ कि आज हमारा जिस्म, हमारी रूह, चाहे वो जिस उम्र से ताल्लुक़ रखता हो, वो अपने मुल्क के लिए अपने जिस्म का एक एक हिस्सा कुर्बान करने के लिए तैयार है। नाज़रीन, इसी पे शायर ने क्या खूब कहा है, शहीद की मौत कौम की हयात है, लहू है शहीद का वो कौम की ज़कात है। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन, लेकिन तुमको ज़िंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। नाज़रीन, 6 सितंबर एक ऐसा दिन जिस दिन पाकिस्तान की फ़तह हुई थी और दुश्मनों ने, हम पहले भी बता चुके हैं और आपके इल्म में है कि अचानक हमारे मुल्क को, इस पाक सरज़मीन पे हमला किया, लेकिन हमारी पाक अफवाज ने उसका ऐसा दिफा किया कि दुश्मन वापस भागने पे ऐसा तैयार हुआ कि बस अभी इस सरज़मीन को छोड़ो और अपने सरज़मीन चले जाओ। हमारी अफवाज ने हर तरफ से उनको घेर के बहुत ज़्यादा मारा और ऐसा शिकस्त दी कि आज तक दुश्मन घबराता है और लरसता है। आइए इसी पे आज हम बात करते, तो हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, हम आपका उनसे तारुफ़ करा दें। फैसल अली बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग के। आज आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, हमें बेइंतहा खुशी है कि आप जहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो और दूसरे हमारे जो यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं, इन्हें आप देखते रहते हैं हमारे टीवी चैनल पे, बहुत अच्छे एंकर हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मोहम्मद नदीम साहब। नदीम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम 1965 की याद ताज़ा करेंगे। 1965 में हमने ये मुसलसल 2 दिन इस प्रोग्राम को किया, स्पेशल ट्रांसमिशन में। तो मैं फैसल अली बलोच साहब आपकी तरफ आऊँगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपका सियासत से ताल्लुक़ है और आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग के। तो आप क्या देखते हैं 1965 के हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन को अस्सलाम वालेकुम। और आसिफ़ भाई, आपका शुक्रगुज़ार हूँ, वीनस चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने इस 6 सितंबर के शोहदा को सलाम पेश करने के लिए हमें यहाँ मदऊ किया। और 6 सितंबर हमारे अज़ली दुश्मन भारत ने जब हम पर चढ़ाई की, हमारी अफवाज ने उसका इस तरीक़े से मुकाबला किया कि उसे भागना पड़ा और ये साबित किया कि दिफ़ाए पाकिस्तान नाकाबिल तस्ख़ीर है और हमारी जो कौम है वो मुत्तहद है, जो कि तक़सीम नहीं हो सकती है। इसी स्लोगन के साथ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची जो है, हमारा 10 रोज़ा जो अशरा है ये सितंबर का, ये मना रही है दिफाए पाकिस्तान के हवाले से। आज भी हमने देखा कि आप लोगों ने रैली वगैरह निकाली है और कोई जुलूस वगैरह आपने किया है। जी जी,
میں آپ بتاؤں کہ یہ ریلی جو آج نکلی ہے، اس سے پہلے مسلسل مقابلے ہوتے رہے، اسٹوڈنٹ ونگ ہمارے کام کرتی رہی، مختلف اسکولز کے اندر بھی 15 سے 20 اسکولوں کے اندر جو ہے وہ ٹورنامنٹس منعقد کیے گئے اس حوالے سے. پھر ہم نے اچھا ٹورنامنٹ کا ہے کہ کرکٹ میچ فٹ بالز کے ٹورنامنٹ منعقد کیے گئے، اور پھر ایک بہت بڑی ایوارڈ سیریمنی جو ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے پاکستان میں اس وقت تعمیراتی کام کر رہے ہیں اور پاکستان کی تعمیر میں اپنا بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، ان کے لیے ایک ایوارڈ سیریمنی رکھی گئی. اور پھر ایک مرکزی سطح پر ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا جو کہ ملیر ہالٹ سے شارع فیصل بلوچ کالونی تک اختتام پذیر ہوئی، اور جہاں ہم نے ایک بہت بڑا اس وقت جلسہ شروع ہو چکا ہے. تو الحمدللہ مرکزی مسلم لیگ اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ ہے، جس کے تحت یہ پاکستان وجود میں آیا تھا، اسی کی بیس پر ہم ایک قوم ہیں. ہم اگر یہ کہیں کہ جی سندھی، پٹھان، مہاجر، بلوچ، ہم یہ قومیتیں نہیں، ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک رشتوں میں منسلک ہیں. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ صرف زبان ہے کہ میں پنجابی، ظاہر پنجابی بولتا ہوں، پنجابی سرائکی بولتا ہوں، میری زبان سرائکی ہے، مادری زبان سرائکی ہے. میں پشتو بولتا ہوں، میری مادری زبان پشتو ہے. اگر میں سندھی بولتا ہوں، میں ظاہر ہے میری مادری زبان سندھی ہے. اگر میں اردو بولتا ہوں تو میں اردو یعنی کہ کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں. میمنی بولتا ہوں، میں میمنی. لیکن ایک قوم ایک جھنڈے کے نیچے، ظاہر ہے یہ تو ہمیں 65 کی جنگ میں نظر آیا نا، یا جس وقت پاکستان بن رہا تھا جب 65 میں بھی نظر آیا، اور جب دشمنوں نے کوشش کی کہ ہمیں تقسیم در تقسیم کیا جائے اور کوئی پھر ایسی سازش کے تحت ہم پر حملہ آور ہوئے، تو اس وقت پوری قوم ایک ہو گئی. تو ہم سب کا ایک دوسرے سے رشتہ کیا ہے؟ ہمارا رشتہ آپس میں لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے. یہی ہمیں قوم بناتا ہے، یہی ہمارے خون میں شامل ہو جاتا ہے اور رگ رگ میں جڑتا جاتا ہے. تو ہمیں اپنی آبیاری اسی نظریے کے تحت کرنی ہے. اور میں قوم سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اپنے لسان کی بنیاد پہ، اپنے مذاہب کی بنیاد پہ تقسیم ہونا بند کر دیجئے. امت کی سطح پہ ایک ہو جائیے. ہم سب ایک قوم ہیں، اور وہ قوم ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، لا الہ اسی الا کا اللہ دفاع. کی بنیاد پہ. بہت اچھی بات آپ نے کی. اب میں ندیم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے 65 کی جنگ دیکھی یا کیا عمر تھی آپ کی؟ اصل میں پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا اور آپ کی کوالٹیڈ باتوں کا. آپ انٹرو اتنا اچھا دیتے تھے کہ ہمارے پاس کہنے کی کوئی بات بچتی نہیں ہے. 65 کی جنگ دیکھی تو نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ ضرور اٹھا بیٹھا ہوں، ان اساتذہ کے ساتھ بیٹھا ہوں، ان والدین کے ساتھ. انہوں نے مجھے پال کے جوان کیا اور یہ سمجھایا تھا کہ تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو، تم کس وطن سے تعلق رکھتے ہو جنہوں نے اپنے سینوں پہ بم باندھ کے اس ملک کو ناقابل تسخیر بنایا. آصف بھائی، گریٹ ڈیبیٹ ہماری یہ نہیں ہے کہ وہ جنگ کیا تھی. گریٹ ڈیبیٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس وقت کیا کیا تھا، ہماری قوم نے کیا کیا تھا، ہمارے بچوں نے کیا کیا تھا. آصف بھائی، وہ قوموں کے مجاہدین، وہ قوم کے سپاہ اس وقت پہاڑ اور لوہے کی مانند ہو جاتے ہیں جس ٹائم ان کے پیچھے عوامی قوت ہو، ان کے پیچھے وہ لا الہ، وہ کاز ہو جس کے خاطر 313 نے دنیا کو یہ بتایا تھا کہ ہزاروں کی فوج بھی تلوار کے بیس کے اوپر آپ کو سب کچھ تسخیر کر سکتی ہے. آپ لفظ پاکستان ہے، اور پاکستان ایک پاک ملک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی رات کو عطا کیا تھا جس کا ہم خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. لیکن میں قائد اعظم محمد علی جناح کو اپریشیٹ کرتا ہوں، وہ میرے فیورٹ ہیں، مینٹور ہیں. ہمیں انہوں نے جو ذہنی تربیت کی تھی، دو قومی نظریہ جب لانچ ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بتا دیا تھا کہ کس بیس پہ ہم ایک سچے کاز پہ ہیں. ہماری سپاہ جیتو تو تجھے پاؤں، ہارو تو پیا تیری. ہم تو وہ لوگ ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ کی اس بات سے ایک شعر مجھے یاد آ گیا. مرتے ہیں اٹھتے ہیں پر جھکتے نہیں. بہت اچھا. مرتے ہیں اٹھتے ہیں پر جھکتے نہیں. میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں. تو مسلمان قوم وہ ہے، اور خاص پاکستانی قوم وہ ہے جو ہمیشہ محبت میں مر جائے گی، مٹ جائے گی اپنے وطن کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، لیکن کبھی جھکے گی نہیں، کبھی بکے گی نہیں. اسی حوالے سے اب ہماری گفتگو چل رہی ہے ندیم صاحب. 1965 کی جنگ، اور اس میں ہماری تمام افواج کا شامل ہونا اور جس طرح سے دلیری سے سامنا کرنا. کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ 65 کی جنگ میں
کہا جا رہا تھا جب وہ آئے تھے حملہ کرنے، ایک تو اچانک آئے تھے، دھوکے سے آئے تھے، پتہ نہیں تھا، لیکن ہماری افواج ہمیشہ چوکنا رہتی ہے، ہمیشہ محاذ پہ وہ کھڑی بالکل رہتی اس ہے، طرح، ڈٹی بالکل ایسے، رہتی ہے، بالکل ایسے۔ آنکھیں موند کے نہیں بیٹھ جاتے وہ لوگ۔ تو جب انہوں نے اچانک حملہ کیا تھا تو سننے میں یہی آیا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ناشتہ کریں گے لاہور میں، اور دوپہر کا کھانا کھائیں گے ہم سندھ میں، اور رات کا کھانا ہم کھائیں گے پشاور میں۔ تو یہ تمام عزائم ان کے خاک میں مل گئے پلک جھپکتی۔ آصف بھائی، یہ عزائم جس دن سے پاکستان بنا ان کے یہی عزائم رہے، اور انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کو ہمیشہ ایک سیکورٹی اسٹیٹ کی صورت میں ہی آگے چلنے دیا گیا۔ سیکورٹی اسٹیٹ اس وجہ سے کہ یہاں پر اس طرح کے حملے کیے گئے کہ ہم ہمیشہ جو ہے سیکورٹی رسک پر رہیں اور سیکورٹی کو لے کر چلتے رہیں، ہمیں فلاحی مملکت بننے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے پہلے ہم ایک ڈگر پر آ گئے تھے اور ہم ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہے تھے، لیکن 5th جنریشن وار کے ذریعے جو زہر ہمارے نوجوانوں میں بھرا جاتا رہا ہمیں تقسیم کرنے کے لیے، اور وہ بہت سے نوجوان اس میں تقسیم بھی ہوئے جو کہ صحیح ذہن نہیں رکھتے، بچے ہیں، کچے ذہنوں کے ہیں، ان کو اس ملک اور اس ملک کا دفاع کرنے والوں کے خلاف جس طرح ان میں زہر بھرا گیا، اس زہر کو اس وقت نکالنا ہے پاکستان کی خاطر۔ ہمیں مثبت رویوں کو اپنانا ہوگا اور مثبت پالیسیز کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا کہ یہ وہ ملک ہے جس میں اللہ پاک نے تمام موسم ہمیں دیے، تمام میدان ہمیں دیے، تمام ریگستان ہمیں دیے، تمام صحرا ہمارے پاس ہے، سمندر ہمارے پاس ہے، دریا ہمارے پاس، خداوند کی کون کون سی ایسی نعمتیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، اور ہم کیا ان کے انکار کریں گے؟ تو ہمیں اس کا دفاع کرنا ضروری ہے، اس کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ یہ پاکستان وہ ریاست ہے جو عالم اسلام کی رہنمائی کرے گی، اور اس کے نام پر یہ وجود میں آئی ہے، اور اس کا جو وجود ہے وہ عالم اسلام کو تقویت دیتا ہے، اور اس کی جو آپ سمجھیں کہ علم برداری ہے وہ پاکستان کے پاس ہے۔ تو ہمیں پاکستان کی حفاظت ہر حال میں کرنی ہے اور اپنے پاک افواج کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ لیکن ہم نے بعض مقامات پہ یہ دیکھا ہے کہ بہت شدید لڑائی ہوئی تھی اور ٹینک بھی آ گئے تھے، تقریباً پہنچنے ہی والے تھے۔ اس وقت ہم سنتے ہیں کہ ہماری قوم سیسا پلائی دیوار بن گئی تھی، ایک ہو گئے تھے، پوری مٹھی جیسے ایسے ہوتی ہے، بالکل جم گئے تھے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا جذبات تھے ندیم صاحب، کیا احساسات ہوں گے اس وقت؟ آصف بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ صرف افواج پاکستان نہیں، آپ یہ سوچ کے آپ حیران ہوں گے کہ اس ٹائم بہت سارے ایسے صوبوں کے ایسے علاقے کے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا۔ آپ بلوچستان کی سرحدوں پہ کہیں گے، وہ کہتے تھے آپ کو ہماری فوج کو ضرورت نہیں پڑے گی، ہم وہاں موجود ہیں، آپ بے فکر ہو کہ آپ ان جگہوں پہ چلے جائیں جہاں کوئی والنٹیئرز نہیں ہیں۔ آپ کے پی کو کوئی سرحد جس کو لفظ کہا جاتا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط دیوار بنایا کہ اس کو کراس کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی۔ لاہور کی آبادی کو دیکھیں گے، لاہور کے لوگوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا۔ اب فوج کے ساتھ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ دنیا کی تاریخ کے اندر شاید کوئی پہلی جنگ ہوگی جہاں افواج، اس ملک کی افواج کے ساتھ عوام والنٹیئر ہوئی، اور انہوں نے اپنے سارے وسائل، انہوں نے اپنا سر دھڑ دینے کی، قربانی دینے کے لیے پوری تیاری کر لی۔ وہ کہتے تھے آپ لے لیں، کیا چاہیے آپ کو، ہماری گاڑیاں چاہیے، پیسہ چاہیے، آپ کو املاک چاہیے، لیکن پاکستان کا 1 انچ ہم کسی کو لینے نہیں دیں گے۔ جو انڈیا کا خواب، جس طرح آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم لاہور جیم خانہ کے اندر صبح کا ناشتہ کریں گے، ارے میں آج اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام دوں آصف بھائی، تم ناشتے کا خواب دیکھ لو، آ کے سرحد کراس کر کے تم اس مادر وطن کے اندر داخل ہونا تو دور کی بات، تم یہ رات کو خواب دیکھنا بھی دیکھو گے تو رات کو ڈر کے اٹھ جاؤ گے کہ تم پاکستانی قوم کے اندر یا پاکستان کے ملک کے کسی جیم خانے کے اندر چائے پیو گے۔ میں دشمن کو یہ کہتا ہوں کہ وہ قوم نہیں ہے، ہم قوم نہیں ہیں، ہم ایک دفاع ہیں، ہم ایک ایسی دیوار ہے جس کو توڑ کے کراس ہو کے تمہارا آنا ایک بے وقوف کے خواب سے زیادہ بے وقوف۔ اور اسی جگہ میں ایک بات کہوں گا ندیم صاحب، میں چپ تھا برباد نہ ہو جائے میرا گلشن، میں چپ تھا اس لیے کہ برباد نہ ہو جائے میرا گلشن، نادان یہ سمجھ بیٹھے کہ میں قوت للکار نہیں رکھتا، اور جب للکارا تو اس وقت پوری دنیا نے دیکھ لیا کس طرح سے پاکستانی قوم، پاکستانی افواج نے 1965 1971 میں یہاں پہ ندیم بھائی کی بات کو بڑھاؤں گا آگے کہ جھوم اٹھتے ہیں ہم بھی
کہ اس وقت وہ ایسا کون سا جذبہ تھا. وہ جذبہ یقیناً جو تھا وہ لا الہ الا اللہ کا جذبہ تھا کہ ہم نے اس وطن کو کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانا ہے. ہم تقسیم نہیں ہیں, ہم متحد ہیں. اور کس وجہ سے متحد ہیں؟ اپنے نظریہ پاکستان کی وجہ سے متحد ہیں. آج بھی اس نظریے کی ضرورت ہے. میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے, اس چینل کے توسط سے, آپ کے پروگرام کے توسط سے عوام سے یہ کہوں گا کہ بھائیوں, اپنے اس نظریے کو اپنے ساتھ چولی دامن میں اس طرح گانٹ لگا کے باندھ لو کہ تم نے صرف اور صرف پاکستان کے دفاع کے لیے ایک ہونا ہے, اس لا الہ الا اللہ پر ایک ہونا ہے. ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک امت ہے. تو جب ہم اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, یقین مانے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح وہ عوام جو کہ ٹرین بھی نہیں تھی, آرمی کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اور سنا ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے بم باندھ لیے اپنے پیٹوں پر اور ٹینکوں کے نیچے آ گئے اور ان ٹینکوں کو بلاسٹ کیا. ہم نے بھی سنا ہے. یہاں ابھی ایک وقفے کا وقت ہوا ہے, وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہوں گے ساتھ انشاءاللہ. بس بریک سے یوں گئے اور یوں آئے. یوم دفاع پاکستان. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے 1965 کی, جو 6 ستمبر کو جو دشمن نے ہمارے ملک پہ حملہ کیا, پاکستان پہ حملہ کیا, اس کی دفاع کے لیے ہماری افواج, ہماری قوم ایک ساتھ کھڑی تھی اور آج بھی کھڑے ہیں. ہم اپنی افواج کے ساتھ, جو بھی ہو ہماری پاکستان کی افواج, چاہے وہ بری ہو, بحری ہو, فضائی ہو, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اسی پہ کہا, باطل سے ڈبنے والے اے آسمان نہیں ہم, باطل سے ڈبنے والے اے آسمان نہیں ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. بہت سے امتحان سے پاکستان گزرا ہے اور گزر رہا ہے, مگر ہر امتحان میں جب قوم ایک ہو جاتی ہے, دشمن سمجھتا ہے کہ ہم نے ان میں پھوٹ ڈال دی, ان کے اندر پیدا کر دی تخریب کاری, مختلف فرقے بنا دیے, مختلف زبانوں میں بانٹ دیا. لیکن جب بھی ملک پہ یا دین پہ بات آئی ہے, تمام زبان بولنے والے, تمام اس وطن میں رہنے والے, چاہے وہ اقلیت سے تعلق رکھتے ہوں, اس دھرتی سے, اس مٹی سے انہوں نے وفا کی ہے. اور جب ہماری پاک افواج سرحد پہ موجود ہوتی ہے, سمندر میں موجود ہوتی ہے, زمین پہ موجود ہوتی ہے, باڈوں پہ موجود ہوتی ہے, تو دشمن صرف ان کے چہرے دیکھ کے ان کا نعرہ لگانے کا جو انداز ہے, اللہ اکبر, اس سے ہی لرز جاتا ہے. تو دشمن ہمارا کیا بگاڑے گا جب دین پکا ہو اور دین کے نام پہ ملک بنا ہو. اور اب ہم جوائن کیا ہے ہمارے سینئر اسپورٹس مین ہیں. آپ جو وینس چینل سے اسپورٹس کا پروگرام آتا ہے اس میں یقیناً دیکھتے ہیں, لیکن جتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور جتنا یہ قابلیت رکھتے ہیں اور جتنی محبت رکھتے ہیں اپنے ملک کے حوالے سے, ہم نے اسی بنا پہ آج ان کو اپنے اس پروگرام میں, کیونکہ جہاں پہ فنکاروں نے اس ملک کے لیے کیا, سازندوں نے کیا, موسیقاروں نے کیا, فلم ڈائریکٹروں نے کیا, فلمیں بنائیں, وہاں اسپورٹس نے بھی اس ملک کا نام روشن کیا ہے. اور 1965 میں بھی بہت سے کارہائے لوگوں نے دیکھے, چاہے وہ جنگ کا میدان ہو یا اسپورٹس کا میدان. اسپورٹس نے پاکستان کو انٹرنیشنل سطح پہ مقبول کیا. جیسے کہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ارشد ندیم نے جس طرح سے پوری دنیا میں ملک کا نام روشن کیا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید اقبال صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. جاوید اقبال صاحب, 1965 کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کیا آپ کے تصورات ہیں, آپ کے کیا خیالات ہیں جس طرح سے قوم ایک ہوئی اور ہماری افواج نے دشمن کے دانت کھٹے کی؟ تو بہت شکریہ آصف بھائی. دیکھیں 6 ستمبر 1965 ان عظیم دنوں میں سے ایک عظیم دن تھا کہ جس دن ہم سے کئی 100 گنا زیادہ طاقتور جو بدمست ہاتھی کی طرح ہم پہ حملہ آور ہوا چاہتا تھا, اور اس کے جو عزائم تھے, ہم نے اپنے سے بڑی تقریباً آپ دیکھ لیں نا 130 150 یہ ڈفرنس تھا, لیکن
ہماری قوم جذبہ شہادت اور جو ایمان کی طاقت ہمارے اندر، جو روح ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہوئی ہے، جذبہ شہادت، اس کو کوئی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی. آپ نے اس دن اس کا عملی مظاہرہ نہ صرف ہندوستان نے دیکھا بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان کی قوم جو سیسا پلائی دیوار بن گئی، اور ٹینکوں کا قبرستان اگر کہیں بنا تھا تو وہ پاکستان آرمی نے بنا کر انڈیا کو بتا دیا تھا کہ بھائی آپ نے جو ہے غلط اندازے لگا لیے. آپ تو کہہ رہے تھے کہ شام کی چائے جو ہے لاہور جیم خانہ میں جا کر پئیں گے. ارے ہم نے آپ کے لیے تو بہت زیادہ بندوبست کیا ہوتا، آپ لاہور تو کیا سیالکوٹ کا بارڈر نہیں کراس کر سکے. آج بھی دنیا مانتی ہے کہ اس دلیر افواج، اور جب آپ کو پتا ہو کہ فوج کے پیچھے جب عوام کی طاقت کھڑی ہو جائے تو اس کو شکست دینا ناممکنات میں سے ایک چیز ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو کچھ چاہا کر لیا، لیکن پاکستان کے جو سپوت تھے، آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے توپ کے گولے وہاں تک جو رینج ہوتی ہے، جو انٹرنیشنل قوانین کے مطابق جو توپ کے گولوں کی رینج ہے ان کی ٹینکوں تک نہیں جا رہی، لیکن اللہ کی غیب سے مدد اتنی آئی کہ آپ کے جو گولے تھے بالکل ان کے نشانوں پہ جا کے لگے. اور آج بھی ہندوستان کے جو بڑے بڑے پڑے ہوئے پرانے جو مصنفین ہیں آج بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہم تو جاتے تھے پاکستان میں بم گراتے تھے لیکن ہمارے بم پھٹتے نہیں تھے. یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 6 ستمبر 1965 کو جو پاکستان کی مدد غیب سے ہوئی ہے وہ دنیا آج بھی جانتی ہے، اور رہتی دنیا تک یہ قائم رہے گا، قائم اور دائم رہے گا. پاکستان جس کلمے کے نام پر وجود میں آیا ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. پاکستان کو کوئی نہیں کر سکتا. اور اسی پہ کہا ہے جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. دیکھیں ماشاءاللہ آصف بھائی، آپ کی شاعری، اور میں شعر اپنے تو کہہ لیتا ہوں وہ بھی یاد نہیں رہتے اور دوسروں کے شعر بھی یاد نہیں رہتے. نہیں میں بھی لیکن میں لکھ لیتا ہوں یاد دہانی کے لیے. جاوید بھائی نے جو بھی بڑی خوبصورت گفتگو کی پاک افواج اور ہماری عوام کے حوالے سے، دیکھیں یہ سب کچھ کیوں ہوا. ایک حدیث سے مبارکہ بھی ہے اور قرآن کی شاید آیت بھی، ید اللہ الجمع، جماعت پر خدا کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. تو وہ ہاتھ جماعت پر ہے. تو جماعت کون ہوتی ہے؟ جو تفرقوں سے بالا تر ہوتی ہے، جو لا الہ الا اللہ کے ایک نظریے پر قائم ہوتی ہے. آج کی ہماری پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جو ریلی ہے وہ بھی اس بات کی غمازی ہے کہ اس میں ہر نسل، ہر فرقے، ہر مذہب کے لوگ موجود تھے اور ایک پوری جماعت اس کے اندر نظر آ رہی تھی. تو فتح ہمیشہ انہی کی ہوتی ہے جن پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس جذبے کے ساتھ لڑتے ہیں کہ ہم زندہ بچ گئے تو غازی، مر گئے تو شہید، اور وہ لڑتے ہیں پیسوں کی تنخواہوں کے لیے، تو ہمارا جذبہ اور ہوتا ہے، ان کا جذبہ اور ہوتا ہے. آپ بدر کی مثال دی تھی ندیم بھائی نے کچھ دیر پہلے، تو آپ یہ دیکھیے کہ بدر میں جو 313 صحابی تھے وہ لا الہ الا اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، اور وہ جو 1000 سے زیادہ کا لشکر تھا وہ صرف اور صرف اپنی تجارت کو بچانے کے لیے وہاں آیا تھا، اپنی اکنامک گروتھ کے لیے وہاں آیا تھا. ہم اکنامک گروتھ بعد میں، پہلے اپنی ایک امت، اپنی جماعت، اپنے شہادت کے جذبے کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر کر دیا ہے، اور قوم تقسیم نہیں ہے، متحد ہے. آج کی اس ریلی نے بھی یہ ثابت کر دیا. بالکل. اور ریلیاں تو مختلف جماعتیں نکال رہی ہیں اور پاکستان سے اور اس ملک سے اور اپنی افواج سے یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے. ندیم صاحب، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی 14 اگست یا 6 ستمبر آ جاتی ہے تو بہت زیادہ ریلیاں نکلتی ہیں، بہت زیادہ لوگوں، تو یہ جذبات تو ہم اس وقت دیکھتے ہیں اور اس کو دشمن بھی دیکھتا ہے تو یقیناً اس کو خوف طاری ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں پہ، کیونکہ اور کہیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی. تو آج کی بچوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں، آج کی جنریشن میں، آج کے بچوں جن کے ہاتھ میں موبائل ہے یا وہ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں یا فیس بک یا اور دیگر چیزوں پہ ہیں، تو کیا ان کو معلومات مزید فراہم کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے شہید کون کون سے تھے، جیسے میں جب طفیل کا میں نے نام لیا، راشد منہاس کا نام لیا، شبیر صاحب کا نام لیا میں نے، اور میجر عزیز بھٹی صاحب کا میں نے نام لیا، کہ ان لوگوں نے جس طرح سے ملک کی دفاع کی اور شہادت دی. آصف بھائی، پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں کہ ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں شہادت کا جذبہ ہمیں ماں کی گودوں سے دیا جاتا ہے. ہم ان قوموں میں سے شمار ہوتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہد مسلسل، اس میں جہاد ایک قسم ہے، ہمیں
حکم قتال جب دیا گیا تو ہمیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ تمہاری دنیا بھی ہے اور تمہاری آخرت بھی ہے. آصف بھائی آج کا دن 6 ستمبر کا آپ کا سوال یہ تھا کہ 6 ستمبر منانے سے فرق پڑتا ہے. دیکھیں کوئی بھی دن منانے سے دنیا نے یہ شعور اجاگر کرنے کے لیے اسپیشلی ڈیز مقرر کیے. لوگوں نے ماں کے دن کیے, باپ کے لیے دن مقرر فرمایا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو ہمیں پہلے دن سے ماں کی گودوں سے یہ تربیتیں ملتی ہیں کہ بیٹا تم نے اپنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نعرے کو لے کے جس خطہ اراضی اور جس پاک سرزمین پہ تم بیٹھے ہو تمہیں اس کی دفاع کی کوشش کرنی ہے. دفاع کی صرف کوشش ہی نہیں کرنی, تم اپنی سب کچھ قربان کر دو گے تو تب بھی تم فائدے میں رہو گے, نقصان میں نہیں. تو آصف بھائی یہ دنوں کا فرق ضرور آتا ہے. شعور کی بات, شعور ہمارے بچوں میں ہماری ماں کی گودوں سے, ہمارے باپ کی تربیتوں سے ہمارے پاس موجود ہے, ہماری کتابوں میں موجود ہے. اور آپ یقین کریں ہم سے بچوں کو ہمیں بتانا نہیں پڑتا کہ بیٹا یہ دن کون سا ہے, ہمارے بچے ہمیں بتاتے ہیں کہ پاپا ہم نے یہ پڑھا, ہم نے یہ دیکھا. شکر الحمدللہ کہ ہم ایک باشعور قوم میں سے شمار ہوتے ہیں. ابھی بھائی نے بات کی کہ ہم ریلیز کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. میں اپنے خواتین و حضرات کو یہ بتا دوں کہ ریلیز بڑا زبردست کام ہے. آج کے دن کو باشعور طریقے سے منانا بہت کڑا, لیکن ہمارے درمیان میں کچھ لوگ لسانی اور تفرقات پھیلاتے ہیں. لیکن آپ کو سچ بتاؤں کہ اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ہماری اپنی قوم موجود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ لوگ عطا کر دیے جو ان کے آگے درمیان میں آ کے دیوار بنتے ہیں. لوگوں نے کہا تھا کہ تفرقہ پھیلتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ جو تفرقے میں مرا وہ ہم میں سے, جو لسانیت اور تفرقے میں مرا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اچھا جہاں پہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ شخصیات نے بھی بہت کارہائے انجام دیا ہے ملک کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے. تو وہاں پہ اسپورٹس نے بھی بہت زیادہ کارہائے انجام دیے. 65 کی جنگ ہوئی, ظاہر ہے کہ بھارت ہمارا بہت زیادہ دشمن اور آج بھی دشمن ہے, اور جب تک چاہے ہم تو اسے پڑوسی سمجھتے ہیں. ہمارے تو جتنے بھی سربراہ آئے ہیں جب سے پاکستان بنا اور آج تک انہوں نے محبت کا, بھائی چارگی کا ہی پیغام دیا ہے, لیکن ان کی سمجھ نہیں آتی. کیا اسپورٹس کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا ہے جب بھارت اور پاکستان کا کرکٹ میچ ہو, ہاکی میچ ہو یا فٹ بال کا میچ ہو, کوئی بھی میچ ہو تو بڑے گرم جوشی دکھائی جاتی ہے. تو کیا یہ صرف بھارت سے دشمنی ہے یا کوئی اور وجہ نظر آتی ہے؟ آصف بھائی دیکھیں آپ اس کو دشمنی نہیں کہہ سکتے. شروع میں دیکھیں انڈیا, دیکھیں آپ ایک بات تو لکھ کے رکھ لیں, ازل سے لے کر اب تک انڈیا ہمارا دشمن ہے, اور وہ کوئی بھی ایسی نیچ حرکت جو بائک کھیلوں کی سطح پر بھی ہو وہ بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اور جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ہمارا جو بھی حکمراں آیا ہے اس نے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے. انہوں نے کہا بھی اچھے پڑوسیوں کی طرح رہو, کیونکہ پڑوس ایک واحد چیز ہے جو آپ چینج نہیں کر سکتے, پڑوسی تو آپ کا وہی رہے گا. لیکن اب کھیلوں کی سطح پہ بھی انڈیا کی وہی ہندوتوا والی جو سوچ ہے وہ ابھی تک پاکستان بننے سے لے کر آج تک وہی غالب آ گئی ہے. کیونکہ ہمارے ساتھ کرکٹ کے باہمی جو میچز ہوتے تھے, پاکستان انڈیا جاتا تھا, انڈیا پاکستان آتا تھا, وہ چیزیں انڈیا نے بالکل ختم کر دی. ہماری ٹیم کو ویزے دینے میں, اگر کسی اور گیم میں ہماری ٹیم چلی جائے تو اس میں ریسنٹلی ابھی ہماری ٹیم جا رہی تھی سنوکر کی, وہاں کھیلنے کے بنگلور میں میچز تھے, ان کو بھی انہوں نے ویزے نہیں دیے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کھیلوں کے معاملات میں بھی انڈیا کا ہاتھ بہت ہی یعنی زیادہ جو جنگ 65 کی جنگ ہوئی, 71 کی جنگ ہوئی, اس وقت سے وہ اتنا مطلب ڈرا ہوا ہے کہ وہ پاکستان نہ اپنی ٹیم بھیج رہا ہے, نہ پاکستانی ٹیم کو وہاں بلا رہا ہے. تو بس یہ خوف ہے, لیکن ہم نہیں چاہتے. ہم اس خوف کو جیسے پڑوسی ہوتا ہے اس میں ڈھالنا چاہتے ہیں. ہم تو یہی چاہ رہے ہیں, امن میں لینا چاہتے ہیں, محبت میں لینا چاہتے ہیں کہ آئیے سفارتی تعلقات بھی بہتر کریں, اسپورٹس کے حوالے سے بھی ہم لوگ بہتر کریں. لیکن جب ہم نے دیکھا ہے کہ اگر پاکستان جیت جاتا ہے تو بھارت میں ہم نے یہ دیکھا ہے, کیونکہ وہی ایک ہمارا ایسا دشمن ہے جو مختلف ہتھ کنڈے اس ملک کے لیے استعمال کرتا ہے, تو وہاں پہ اگر پاکستان جیت جاتا ہے وہاں بہت زیادہ خون ریزی ہوتی ہے. جبکہ اگر پاکستان ہار جائے تو ہمارے ملک میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, بلکہ اپنے تہوار بھی جہاں پہ خوش اسلوبی سے یہ لوگ مناتے ہیں, لیکن وہاں پہ انتشار پھیل جاتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں, ان کے ذہن میں کیا ایسا ہے, کیا ایسی سوچ ہے ان کی؟ آصف بھائی سب سے زیادہ جو ان کے ذہنوں میں جو فتور گھس گیا نا پاکستان کا, دیکھیں آج تک ہندوستان نے پاکستان یا وہ زخم نہیں بھول گیا جو 65 میں لگائے تھے یا 71 میں لگائے تھے.
असल में पाकिस्तान को उन्होंने आज तक तहे दिल से कबूल नहीं किया, और फिर 71 और 65 में जो हमने इंडिया को जो सबक सिखाए थे वो उसको आज तक याद है। और रिसेंटली जब हमने उनके एक पायलट को चाय पिलाकर भिजवाई थी और फिर उनका जो जख्म जो और ताज़ा हो गए, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। देखें, खेल तो खेल होता है, खिलाड़ी मुल्क में जो है अमन के सफीर होते हैं, इनके कोई बॉर्डर्स नहीं होते। जब वहाँ की टीम जीतती है तो हमारे यहाँ देखिए जो समझ बूझ रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारे यहाँ अकलियत भी रहती है, उनको भी वही हकूक हासिल है जो आइन में लिखा हुआ है। वहाँ तो अगर पाकिस्तान इंडिया से जीत जाए आप नारा नहीं लगा सकते, आप कोई पोस्ट नहीं कर सकते, किसी प्लेयर की तारीफ नहीं कर सकते। इन सारी चीजों के तनाजुर में देखें, इंडिया जो है अभी तक वही इंतहा पसंदाना सोच, और फिर सोने पे सुहागा। जब एक चाय बेचने वाला आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, उसकी क्या सोच होगी, वो किस मयार की सोच होगी, आया कि वो दोस्तों के साथ दोस्ती की तरह चलना। बड़ी अच्छी बात की आपने जावेद साहब कि जब देखिए ये हमेशा काउंट की जाती है, और ख़ास करके हम भारत में देखते हैं कि मज़ाहिब के हवाले से वो जिस तरह की बातें करते हैं कि जी ये बू बास है, ये नहीं खाते, ये चीज़ नहीं करते, ये देखिए बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, तफरीक़ात आपके यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। हमारे यहाँ एक ही दीन होता है, एक ही मुल्क है, एक ही हमारा कुरान है, एक ही हमारा रसूल है, और एक ही के हम मानने वाले हैं, जिसके लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। चाहे वो कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, अगर कलमा पढ़ने वाला है तो वो तमाम हुकूक अदा करता है, चाहे वो दुनिया के किसी खत्ते में रह रहा हो, चाहे वो भारत में रहते हैं। आज तक आप बताएं कि भारत में किसी मुसलमान ने कोई ऐसा फ़िरका वारियत की कोई बात की, जबकि भारत की हम खबरें यहाँ सुनते हैं कि जी वो मुसलमान को मार दिया, अब वो क्रिश्चियनों पे कुछ मामला कर दिए। तो ये क्यों है? यही खौफ है कि हमारी अफवाज, हमारी कौम एक है, वहाँ एक नहीं। आसिफ भाई, मैं आपको बताऊं कि अच्छा, आगे एक बात मैं और करूँगा, आपसे पूरा जवाब लूँगा। अब कश्मीर में जिस तरह से कई साल हो गए हैं जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, वो मुसलमान यानी कि जो रहने वाले हैं वो खुद कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान में तो क्यों नहीं कर देते। तो ये भी एक खौफ है, ये भी एक उनके जहन पे बोझ बना हुआ है। देखें, जावेद भाई ने अभी बात की थी आसिफ भाई कि इंतहा पसंदी, हिंदू एक इंतहा पसंद कौम है। आपने जैसे कहा कि ज़ात पात में ये बटे हुए हैं, चार तो इनकी मेन ज़ातें हैं, ब्राह्मण, शूद्र और दलित। दलितों के साथ वो वहाँ क्या सलूक रवा रखते हैं, आज के दौर में भी आपको हक़ायक़ वहाँ के मिल जाएंगे। अभी वो जो डॉक्टर साहिबा के साथ वहाँ बर्बरियत का जो मुजाहरा किया गया कुछ अरसे पहले, वो इतना खौफनाक है कि यानी एक लड़की मर चुकी, उसके बाद भी उसका रेप मुसलसिल 4-5 घंटे तक होता रहा, उसको दरिंदों की तरह उन्होंने नोचा। तो ये वो इंतहा पसंदाना। खबर हो रहा है कि मस्जिद में एक बुजुर्ग हैं, उनको भी मारा। देखिए ये तमाम चीज़ें ये एक अच्छे कौम की निशानी नहीं है। तो इंडिया जो है वो बेसिकली इस इंतहा पसंदी को इतने उरूज पर ले गया है कि उसको ना सोच है ना समझ है कि वो करना क्या चाहता है। और फिर जैसे भाई ने कहा कि ऐसी मेंटलिटी का आदमी वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है और मुसलसिल वो प्राइम मिनिस्टर बनता जा रहा है। तो इससे पहले भी आप देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ रहे उनमें एक इंदिरा गांधी साहिबा थी जिनमें थोड़ी बहुत सूझबूझ थी, लेकिन उसके बाद आपके सामने है कि इंडिया का माशरा किस बुरी तरीके से मनमोहन सिंह कुछ बेहतर थे, लेकिन जो और वाजपेयी जो कि हमारे साथ दोस्ती का हाथ मिला के आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन फिर LK आडवाणी और उसके बाद जो हुकूमतें आई, तो ये सारा जो पसे मंजर है ये उस हिंदू सोच पर इंतहा पसंदी की सोच है जो बगैर सोचे समझे पाकिस्तान पर भी हमले कर चुके हैं। ये कुछ खौफ भी मुझे लगता है, ये जो हमारी जंगें हुई लेकिन हैं और जो पाकिस्तान बना है जिस तरह से कुर्बानी की जो सोच है वहाँ, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हमारे लिए है। वहाँ जैसे अभी भाई ने कहा कि वहाँ जो जात और ब्राह्मण होना और मुसलमान होना और फिर क्रिश्चियन होना, मणिपुर में क्या हो रहा है, जुल्म कर रहे हैं आप। वहाँ कश्मीर में क्या हो रहा है, आप जुल्म कर रहे हैं, इंसानियत का जुल्म है। लेकिन यह है कि उन्होंने जो अभी उन नहीं, जैसे अभी हमने कहा इंदिरा गांधी, वाजपेयी, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर से इंदिरा गांधी थी, लेकिन जब से ये हिंदुत्व की सोच जो है नरेंद्र मोदी लेकर आया है, वो इसने जो है अपनी कौम का मिजाज भी घटिया सोच। देखिए हम किसी को नहीं कहते, जावेद साहब हम किसी को नहीं कहते, पाकिस्तानी चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो,
प्रेसिडेंट हो या कोई भी मिनिस्टर हो या कोई भी किसी भी मज़हब का स्कॉलर हो, प्रोफेसर हो, या कितनी ही बड़ा मौलवी हो या कितना ही बड़ा मुफ्ती हो, वो कभी भी तफर्रुक़ात की बात नहीं करता। पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोग कभी भी जुदा करने की बात नहीं करते, बल्कि मिलाने की बात करते हैं। मैं मेरी बात मुकम्मल हो जाए। लेकिन हमने ये देखा है कि भारत ने हमेशा मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा किया है, मुख्तलिफ चीज़ें की हैं। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं इस दौर में, जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से वहाँ के जो वाजपेयी साहब हैं या दीगर हैं, जिस नरेंद्र मोदी है, वो जिस तरह से इसी के वक्त में क्रिकेट मैच या कोई भी मैच, हॉकी मैच या फुटबॉल मैच, वो पाकिस्तान टीम नहीं आ रही, यहाँ से वहाँ नहीं जा रही है, तो क्या वो खौफ है? और मैं नदीम साहब आपकी तरफ, नदीम साहब की तरफ में आऊँगा। काफ़ी देर से ये खामोश हैं और फिर बाद में ये पता मेरी क्लास ले लेते हैं। नहीं जी, मेरे उस्ताद हैं। अच्छा नदीम साहब ये बताइए, क्या हुकूमती सतह पे ही मामलात बेहतर हो सकते हैं? तो पाकिस्तानी हुकूमत तो अक़लियत को भी उतना ही हुकूक है जितने के पाकिस्तान बनाने वालों के हैं। यहाँ पे चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी हो, तो ये हुकूमत के सरबराही करते हैं ना। तो भारत में आप क्यों नहीं देखते कि ये चीज़ है? अच्छा आसिफ भाई, पहले तो चूंकि योम दिफा का प्रोग्राम है, अभी हमें इंडिया के ऊपर इंटरनल उनके मामलात पे डिस्कस करना हमारे लिए फजूल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपका सवाल ऐसा, मैं 2 सवालों में इसको वो करता हूँ। पहले तो बात यह है कि देखें, जिनकी तरबियत बगैर किसी किताब के, बगैर किसी उसके ऊपर, उनके मज़ाहिब में शामिल था कि शुद्र कौमें कौन होती हैं, कौन, ये कौमियत उनकी तकसीम उनके मज़ाहिब के अंदर शुमार है, तो उनकी तरबियत वैसी ही होगी। अब आप बताइए कि कीकर की जगह अगर आप कीकर भेजेंगे तो कीकर ही निकलेगा ना, ऐसा नहीं उससे आपको बेरी का एंजॉय करेंगे या आम निकलेगा। अब उनका जो बीज है, हमारा जो मज़हब है, जिस नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए ये दीन लेके आए, उन्होंने जब मक्का फ़तह हो तो उन्होंने कह दिया, जाओ आज के बाद जिसको जो है, जो अपने घर में है, आज के बाद उनको अमान है। और यहाँ तक कि जो अबू जहल के घर में भी मौजूद है उसका, और जो इस्लाम में आना चाहे तो हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन अगर नहीं आना चाहता तो वो अपने मज़हब के हिसाब से हमें जजिया दे दे। तो इस तरबियत के बाद आप क्या समझते हैं कि हम किसी गलत तरबियत पे जा सकते हैं? या पाकिस्तान का आइन, या हम भी उसी आइन के ऊपर बेस करते हैं ना, मज़ाहिब के, अपने कुरान के बेस के ऊपर, तो हम मुमकिन है कि हम यहाँ अक़लियतों का एहतराम नहीं करेंगे? या पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तानी अवाम, क्या हम उसके अंदर तफरक़ों में तकसीम हो सकती? नहीं होते, हमें तकसीम करने की कोशिश की जाती है। दिफा की बात जो हो रही है, अभी पहले मैं उस पर आ जाऊँ। देखें आसिफ भाई, नाकाबिल तस्खीर दिफा हमारा है, लेकिन हमें मुख्तलिफ बॉर्डर्स पे, यहाँ तक कि हमारे कुछ इर्द गिर्द हमारे सराउंडिंग बॉर्डर्स की कंडीशन ऐसी आती है कि जहाँ हमें तफरक़े में तकसीम कर दिया जाता है। यहाँ तक कि हमें देखें, हमारे हर बॉर्डर की सिचुएशन मुख्तलिफ है। आप कराची से अगर आप इस तरफ चले जाते हैं, इंडिया की तरफ पंजाब, तो यहाँ इंडियन बॉर्डर इतना तवील है, उसको काउंटर भी करना पड़ता है। वहाँ से टेररिज्म, मुख्तलिफ लसानियत, तफरकाती टेररिज्म आती है। अफ़गानिस्तान से चले जाते हैं, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर वीक है, कमज़ोर है, लेकिन हमारी अफवाज वहाँ से भी काउंटर करती है। वहाँ हमारी इखलाकी मेजर ताल्लुकात ऐसे हैं जिसके साथ हम अफ़गानिस्तान के साथ ना तो हम वार कर सकते हैं ना, लेकिन हमें वहाँ ताल्लुकात एक बरादराना है। अफ़गानिस्तान भी आ गया, फिर उस तरफ तीसरी सूरत हमारी ईरान आ गया। ईरान आ गया। अब ईरान का बॉर्डर जो है उससे भी हमें काउंटर करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से भी हमें मुदाखलत आ जाती है। ईरान की हुकूमत की तरफ से नहीं आती, लेकिन क्योंकि हमारी उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात है, उनके साथ बरादराना ताल्लुकात है, वहाँ से इंटरफेयर, हमारा बॉर्डर कमज़ोर या हमें लूज़ रखना पड़ता है, एहतियात करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें वहाँ मुदाखलत हो जाती है। तो पाकिस्तान इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह से भाई, मैं 6 सितंबर के इस मौके पे ये कहता हूँ कि हमारी अफवाज, हमारे सीक्रेट इदारे इसको काउंटर करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि आज तक अगर पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर है और पाकिस्तान अगर आज मजबूत है, ज़रूर फोड़े निकलते हैं, ज़रूर ज़ख़म लगते हैं, लेकिन उन ज़ख़्मों पे मरहम भी रखा जाता है। मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जी आसिफ भाई, माजरत के साथ, बलूचिस्तान के जो वाक़यात आजकल हो रहे हैं, बलूचिस्तान हुआ, कुछ और हमारे मुल्क के अंदर थोड़ी सी लसानियत तेज़ी से फैलाई जा रही है, लेकिन मैं आपको आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, या आसिफ भाई के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला कोई कुछ नहीं होने देगा। हमें बलोच, पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची में आज से नहीं 80 की दहाई से हमें तकसीम करने की कोशिश की जाती है। हमारे इदारे, और सबसे बड़ी बात हमारी कौमियत का आपस में मोहब्बत, प्यार, चंद लोगों के अलावा हमारे दरमियान में कोई तफर्रक़ात नहीं है। बहुत अच्छी बात की जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि अब मेरे पास चंद मिनट हैं। मैं उस वक्त ये बात करना चाह रहा था
انہوں نے کہا کہ انڈیا پر لازمی ہمیں یہ پروگرام دفاع کے حوالے سے ہمیں اس پہ کرنا چاہیے. اصل جو خوف پہ بات ہو رہی تھی کہ خوف کیا ہے، تو بیسکلی خوف جو ہے وہ الا اللہ کا ہے. یعنی اللہ کو تو وہ سب ایک پاور کو ماننے کو تیار ہیں، جبکہ ان کے 300 کروڑ سے زیادہ ان کے بت ہیں، لیکن لا الہ جو ہے نا، یعنی کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں انکار نہیں کرو سب کا، ہم تمہارے خدا کو بھی مان لیں گے. تو اصل خوف وہ نظام ہے کہ سب کو ہم نے چھوڑنا ہے اور صرف اللہ کی بات کو ماننا ہے، اس کے دیے ہوئے نظام پر عمل کرنا ہے. دیکھیں ہم سے ایک ملک ٹوٹا اور الگ بنا بنگلہ دیش، وہاں پر بھی آج جب ان کے نوجوانوں کی آنکھوں سے پٹی اتری تو انہیں پتہ چلا کہ غدار وطن پاکستان کا کون تھا. ٹھیک ہے نا، یہ چیز سامنے آئی اور وہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اسلام کا پرچم دوبارہ سے بلند کیا اور نظریہ وہی نظریہ لا الہ الا اللہ کا انہوں نے اس کا پرچار کیا. ٹھیک ہے نا، تو وہی ہمیں اس پہ خوشی تھی کہ الگ ہو گئے، الگ ملک ہے، لیکن نظریہ تو وہی بنیادی ہے جو ہمارا اور ان کا تھا، اس کو دوبارہ انہوں نے اپنایا، دین اسلام. دین اچھا، اس اسلام. میں میں آصف بھائی آپ کی توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس میں بھی ایک تفرقہ پھیلایا گیا. اب پاکستانی عوام، یہ میں آپ کو اس پروگرام کے طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس بنگلہ دیش کی تقسیم کے بعد ہمارا جس کو مشرقی پاکستان تھا ہے، ہم دل سے اس کو مانتے ہیں، اس کی تقسیم کے بعد پاکستانی عوام کو سمجھ میں آ گئی کہ اپنے درمیان میں دراڑیں نہیں ڈالنی چاہیے. آج جب ان کی آنکھوں سے پٹی اتری ہے تو وہ مانتے ہیں کہ پاکستان نے ہم سے زیادتی نہیں کی، بلکہ ہمارے درمیان میں کوئی ظالم بے غیرت ہمارے درمیان میں دو بھائیوں کے درمیان میں تقسیم پیدا کر گیا. تقسیم پیدا کر گیا. ندیم بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میری بات کو سپورٹ کیا ہے. جاوید اقبال صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو آخر میں جاتے جاتے جس طرح سے بات ہوئی ہے اور جس طرح سے ہمارے فلسطین میں مسلمانوں پہ ظلم ہے، کشمیر میں ظلم ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اور جس طرح سے کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں کوئی لسانیت والی، کوئی بھی مذہب کے حوالے سے کوئی بھی نکتہ چینی نہیں ہے. اقلیت کے لوگ بھی اپنے تہوار، اپنے دن، اپنی خوشیاں یہاں مناتے ہیں، ان کے عبادت گاہیں محفوظ ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بھارت میں ہم محفوظ نہیں دیکھتے. بالکل آصف بھائی، یوم دفاع کے حوالے سے یہی ہے کہ دیکھیں ہم نے اپنا دفاع کر لیا، لیکن ہمارے یہاں ہر مذہب، ہر چھوٹا سا بھی کوئی اقلیت ہو اسے بھی آزادی ہے. ہر کوئی اپنے ممبر، مسجد، کلیسا، گرجا ہر جگہ عبادات کر رہا ہے. ہمارے یہاں کوئی بھی پابندی نہیں. ایون کہ ہمارے یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی آپ ہمارے دنوں میں یہ کر رہے ہیں یا ان کے دنوں میں یہ کر رہے ہیں. ہم تو ان دنوں میں بھی جب بھی کوئی تہوار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل گھل مل جاتے ہیں. تو یہی چیزیں، لیکن جو ظلم اور بربریت فلسطین میں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے، کشمیر میں ہو رہی ہے، کم از کم اقوام متحدہ کو چاہیے کہ آج ہمارے یوم دفاع کے حوالے سے ہمارا یہ پیغام ان تک بھی پہنچ جائے کہ خدارا یہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، چاہے وہ مسلمان ہو، کسی بھی قومیت سے تعلق رہتے، کسی بھی مذہب سے. آخر ظلم پھر ظلم ہے، یہ کب تک ہوگا؟ خدارا اسے روکیے. ایک دن تو مٹ جائے. ایک جملہ عرض کر سکوں، میں اس پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ آج تجدید عہد وفا کا دن ہے. لا الہ الا اللہ پر ہم ایک ہیں، ہم متحد ہیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد. ناظرین، جاتے جاتے صرف اتنا کہنا ہے، اور ان پاکستان کے دشمنوں سے میں یہی کہوں گا، میں تو دشمن اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے یہ دکھا دیا ہے کہ ہم واقعی نہیں چاہتے، پاکستان کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. تو ان دشمنوں سے، چاہے وہ اس ملک میں رہتے ہیں یا اس ملک سے سرحد سے باہر رہتے ہیں، ان سے میں صرف ایک بات کہوں گا کہ خدارا آپ کا مذہب کوئی بھی ہو، آپ جس جگہ سے بھی تعلق رکھتے ہو، جس زبان سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن انسانیت سب کے لیے ہے. آپ بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں، اور انسانیت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، اس نے یہی کہا ہے کہ انسان اور انسانیت کی خدمت کیجیے. تو خدارا یہ جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، خاص کر کے مسلمانوں پہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، اور واحد یہی ایک قوم ہے جن پہ ظلم ہو رہا ہے، باقی اور بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہمیں کہیں ظلم نظر نہیں آتا. تو خدارا بھائی چارگی پیدا کرے، محبت پیدا کرے، اس دنیا کو، تمام ممالک کو امن کا گہوارہ بنائے. اور 65 کی جنگ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اور آج تک کہ ہم لوگ امن پسند قوم ہیں، پاکستانی امن پسند قوم ہے، اور تمام زبانیں، تمام مذاہب کے لوگ خوشی سے، بھائی چارگی سے رہتے ہیں.
उम्मीद है कि आने वाला साल हमारे लिए खुशियों का पैगाम लेकर आएगा। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फैसल साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जावेद साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, नदीम साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।